अस्सलामु अलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 9, हिस्सा नंबर 2। वो अपनी धड़कनों की बेचैनी से महफूज होती अनस की आवाज सुनने की मुंतजिर थी, मगर अगले ही पल लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। इसने फोन को घूरा था, फिर रीडायल का बटन पुश कर दिया। इस मरतबा भी 3-4 दफा बेल बजने के बाद लाइन काट दी गई। उफ अनस, बात तो करे मुझसे, वो परेशान से बड़बड़ाते हुए फिर से कॉल मिलाने लगी। यकीनन वो फोन नंबर पहचान कर लाइन काट रहा था और नगीन को ये बेरुखी अपनी सजा महसूस हो रही थी। एक तो रात को बेखवाबी और अनस की दूरी, ऊपर से अब अनस का ये बेगाना रवैया। वो अपनी जिद पर पछता रही थी। अनस का इसे खुद से एक रात को भी जुदा न करने का मतलब अच्छी तरह समझ में आ रहा था। अब इसका मोबाइल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, शायद इसे मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। नगीन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अनस की इतनी खुफकी तो इसके ख्याल में भी नहीं थी। इसने फौरन मीर हाउस का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ जोहा मिली। इसके इस्तफसार पर बोली, वो तो अभी निकले हैं इस्लामाबाद जाने के लिए। अभी मैं इनका मोबाइल ट्राई कर रही थी मगर बात नहीं हो पाई। ओह, तो वो आप जनाबा की कॉल्स थी। अभी खड़े खड़े 8 मरतबा इन्होंने लाइन काटी थी और फिर मोबाइल ही ऑफ कर दिया। खैरियत तो है ना? जोहा ने बेसाख्ता ही कहा तो वो रोमांसी होने लगी। खैरियत कहाँ है? एक रात के मैके में रह लिया, इनके मजाज ही नहीं मिल रहे। देखा तुमने, बात तक नहीं कर रहे मुझसे। जोहा को हंसी आई। पता तो है तुम्हें, हर वक्त शहंशाह जज्बात बने रहते हैं, लिहाजा तुम्हें अपनी जिद की बजाय इनके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए था। हद हो गई। खैर, वैसे वापसी कब तक है मौसूफ की? वो हद दर्जा मुस्तरिब थी। कल शाम तक वापस आ जाएंगे, मगर अब तुम वापसी की दौड़ मत लगा देना, ख्वाम का ही सर पर चढ़ेंगे। यूं ही शोहरों को खींच कर रखना चाहिए। ये तो चाहेंगे कि सांस भी इनकी मर्जी के मुताबिक ही ली जाए। जोहा ने इसे तंबीह की थी। घर में सब कैसे हैं? मुबहम अंदाज में कहते हुए इसने पूछ लिया था और यूं ही एक दो बातों के बाद फोन रख दिया तो बेचैनी पहले से सवा थी। क्या हो गया? किचन से फरागत पाकर सबा लाउंज में आई तो इसे सोचे में गुम देकर पूछा, सजा मिल रही है रात रुकने की? इसने मुंह बसोड़ा तो बेसाख्ता मुस्कुराहट सबा के लबों का घेराव कर लिया। बात हुई अनस भाई से? कहाँ हुई, हर बार लाइन काट दी इन्होंने। शायद मुझे इनकी इजाजत के बगैर नहीं रुकना चाहिए था, वो मुतफकराना अंदाज में कह रही थी। सबा रिलैक्स होने के लिए सोफे पर धंस गई। फिर बोली, इतना पतिव्रता बनने की जरूरत नहीं है। ये छोटी मोटी जुदाइयां मोहब्बत को बढ़ावा देती हैं, एक दूसरे की कदर मालूम होती रहती है। वो आप बढ़कर बोली, सही कह रही हो, मुझे तो एक ही रात में कदर मालूम हो गई है। यानी अमल उल्टा पड़ गया? सबा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। ये तो जब अनस वापस आएंगे तब पता चलेगा। सख्त खफा है मुझसे, वो बेचैन सी थी। ये सब दिखावा है, आइंदा के लिए वार्निंग दे रहे हैं और बस। कम से कम तुम तो मत डरो और शेर बनो। सबा ने इसे तसल्ली दी, मगर वो शायद खुद भी इस पहली जुदाई से बौखला गई थी। जिम्प कर बोली, डर नहीं रही, बस यहाँ दिल नहीं लग रहा। सुबह वापस चली जाऊंगी। यूं भी कल शाम तक वो आ ही रहे हैं। सबा की महफूज कुन हंसी ने इसे मजीद खजल किया था। चिढ़कर बोली, मान लिया कि मैं अनस के बगैर नहीं रह सकती और ना वो मेरे बगैर, मगर तुम दोनों तो एक जान बने हुए हो। एक दिन तो दूर, एक पल की जुदाई भी गवारा नहीं। ये मेरी नहीं, तुम्हारे भाई की मोहब्बत है। इसने हंसी को मुस्कुराहट में समेटते हुए मुख्तसरन कहा था। वो मायने खेजी से बोली, और इनकी मोहब्बत का कोई अनंत नहीं। मोहब्बत मत कहो नगीन, नफरत, बेजारी, धोखा, फरेब, इनका तो हर जज्बा लामतानी ही है। वो दुख से सोचकर रह गई। रात के खाने पर नौफल मौजूद नहीं था। एक तो मैं नौफल की तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ, अकेला पता नहीं कितनी मुशक्कत के साथ बिजनेस संभाले हुए है, ऊपर से बेवक्त की मीटिंग। साला बेगम वाकई सख्त मुतफक्कर। मीटिंग नहीं है अम्मी, बिजनेस डिनर पर इनवाइट थे वो। नगीन ने इनकी फिक्र को कम करना चाहा। कुछ भी हो, जो इत्मीनान और खुशी घर वालों के साथ वक्त गुजार कर मिलती है वो बिजनेस डिनर में या पार्टी में तो नहीं मिल सकती ना। अकलौते होने का यही नुकसान होता है, तमाम जिम्मेदारियां एक ही शख्स के कंधों पर आ जाती हैं। इनके लिए प्लेट में चावल निकालते हुए सबा ने धीमे लहजे में कहा तो वो आप भरकर रह गई, जबकि सबा सोच रही थी कि आज नौफल अहमद और याले अफरीदी के डिनर का मेन्यू क्या होगा। वो दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई तो किताब पर से नजर हटाकर इसे देखते हुए चचा जान मुस्कुरा दिए। वो इनके सामने ही बिस्तर पर बैठ गई। अब्बू, आपने बुलाया था मुझे? कोई एतराज? वो अब भी मुस्कुरा रहे थे। जोहा भी मुस्कुरा दी और बज़ाहिर वो जितनी भी मुतमिन क्यों न दिखाई दे रही हो, चचा जान के इस तरह सोने से पहले कोई बात करने के लिए बुलाने ने इसके दिल में अजीब से वसवसे पैदा कर दिए थे। मुझे बोला क्या एतराज होने लगा, बल्कि मैं तो खुद आपसे शिकायत करने वाली थी कि इन दिनों आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगे हैं। इसने हल्के फुल्के अंदाज में शिकवे समोए थे। इनकी मसरूफियत की निशानदही की तो वो किताब औंधी रखकर पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा हो गई। मसरूफियत तो सिर्फ बिजनेस की है, वरना तो सारा टाइम अपने बच्चों और घर ही के लिए है। अब तो अनस भाई भी आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, फिर भी
انس کو اس لائن میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، تب تک تو یہ بار ہم دونوں بھائیوں ہی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ خیر تم بتاؤ آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بات کرتے کرتے انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ جو غور سے ان کی بات سن رہی تھی گڑبڑا کر بولی، میری بڑا کیا مصروفیات ہونی ہے، بس یوں ہی ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ آج کل تم کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی ہو۔ وہ دلچسپی سے پوچھ رہے تھے، مگر جانے کیا بات تھی کہ زوہا کو ان تمام باتوں کے پیچھے کوئی اور ہی بات دکھائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابو محض تمہید باندھ رہے ہیں، بات کا روپ کچھ اور ہی تھا۔ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ان کاموں میں، امی ہی کو شوق ہے مجھے کوکنگ میں ماسٹرز کرنا آنے کا۔ اس نے درپردہ شکایت کی تھی، مگر اس بار انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت میں کچھ بولنے کی بجائے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹیوں کو ایسے کاموں میں طاق ہونا چاہیے، ان کے کندھوں پر تو پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کچن تو گھر داری کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے۔ اب تو میں سیکھ رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تو انہوں نے حوصلہ افزائی کرنے کے سے انداز میں سر ہلایا، پھر قدرے توقف کے بعد دوستانہ انداز میں بولے، ابھی کچھ دیر پہلے معید سے میری بات چیت ہو رہی تھی۔ انہوں نے رک کر سوہا کی طرف دیکھا جو دم سادے ان کے باقی جملے کی منتظر تھی، مگر انہوں نے اس کی توقع کے برخلاف کچھ اور سوال جوڑ دیا، تمہارا معید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہونے لگے تو اب امی نے یہ معاملہ ابو کے سپرد کر دیا ہے۔ کس بارے میں؟ اس کی نگاہ بے اختیار اب ان کے چہرے پر سے ہٹ کر ٹیبل لیمپ پر مرکوز ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے چند لمحوں میں گفتگو کس ٹریک پر چلنے والی تھی۔ معید کے بارے میں بحیثیت ایک انسان اور پھر کزن کے، وہ بے حد سکون سے پوچھ رہے تھے اور زوہا اندر ہی اندر اتنی ہی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو رہی تھی وہ سیکنڈز میں معید کی خامیاں گنوا دیتی اگر سامنے ابو نہ بیٹھے ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ بمشکل بول پائی تھی، سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ بھابی جان نے مجھ سے اور زہرا سے بات کی تھی معید کے پرپوزل کے متعلق، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پہلے دبے لفظوں میں تمہاری امی نے اور ابھی کچھ دیر پہلے معید نے بھی صاف کہا ہے کہ تمہاری رضامندی کے بغیر اس پرپوزل کو قبول نہ کیا جائے، تو میں نے سوچا کہ ایک بار تم سے بھی پوچھ لوں۔ بھلا معید پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کے لب و لہجے میں جذبات بہت صاف تھے، مان، محبت اور اعتماد۔ زوہا کے انکار کی ایک بھی راہ کھلی نہیں رہ گئی تھی، وہ مر کر بھی تمام اعتراضات ابو کے سامنے نہیں رکھ سکتی تھی جن کو امی کے سامنے اٹھا چکی تھی۔ معید ماشاءاللہ سے بے حد ہونہار اور بہترین شخص ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اچھا کوئی اور پرپوزل ہو سکتا ہے۔ مجھے تم پر بھی بہت اعتبار ہے، اعتماد ہے، یقیناً تم بھی میری حمایت کرو گی۔ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ایک بہترین زندگی ہی ہو سکتا ہے، اور مجھے پورا یقین اور خوشی ہے کہ میں انشاءاللہ اس میں کامیاب رہوں گا۔ میری نظر میں تمہارے لیے اس سے بہترین اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ منجمد سی بیٹھی تھی، بے حس و حرکت۔ معید حسن نے صحیح معنوں میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھلے پانیوں میں پھینک دیا تھا۔ دانت ہلانے کے باوجود وہ ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچا نہیں سکتی تھی۔ بہت ہوشیاری دکھا رہا تھا وہ، ہونہار اور بہترین شخص۔ اس کی رضامندی جانے کا احسان اور ساتھ ہی سارا معاملہ چچا جان کے سپرد کر کے اسے بے دست و پا بھی کر گیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ قیامت تک چچا جان یا تایا جان کے سامنے معید کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ نہیں کہہ سکتی۔ اس میں جھجکنے یا ہچکانے کی کوئی بات نہیں زوہا، اگر تمہیں کوئی بھی اعتراض ہو تو بتا دو، وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ اگر معید حسن کی بجائے کسی ایرے گہرے کا پرپوزل ہوتا تو وہ سوچے سمجھے بغیر واضح لفظوں میں اپنی رائے دے دیتی، مگر یہاں وہ جانتی تھی کہ سب وقت ہاں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ انکار کی صورت میں اٹھنے والے سوالوں کے طوفان کا سامنا کرنا تو آسان تھا، مگر ان کے جواب دینا بے حد مشکل، اوپر سے ابو اور تایا جان کو مطمئن کرنا معید کے معاملے میں تو یہ ناممکن ترین بات ہی تھی۔ تم خوش ہو اس فیصلے سے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ بے بسی کے مارے اس کے حلق میں آنسوؤں کا فندہ اٹکنے لگا۔ جی ابو، وہ چہرہ جھکائے ہوئے بامشکل بولی تو ان کا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا۔ جیتی رہو، یہ یقیناً تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ وہ بے حد خوش تھے۔ سوہا تیزی سے اٹھ کر کمرے سے نکل آئی، لمحوں میں بازی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی اور اس بات کا وہ جتنا بھی ماتم مناتی وہ کم تھا۔ اب بھی کمرے میں بند ہو کر اس نے رونے کا شکل جاری رکھا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ ذہن میں الجھنیں بھی سر اٹھا رہی تھی۔ اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معید حسن آخر کیا چاہتا ہے، ہمیشہ کی طرح سب کی نظروں میں فرما بردار بننا چاہ رہا ہے یا پھر کچھ اور، مگر کیا؟ اور یہاں آ کر اس کی سوچ بھی جواب دے جاتی تھی، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ چپ چاپ معید حسن کے ارادوں کی بنٹ تک نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ صبح اپنی طرف سے وہ بہت جلدی اٹھ کر بنا ناشتہ کیے معید کے کمرے میں پہنچ گئی، مگر وہ آفس جا چکا تھا۔ چمچماتا کمرہ، ہر شے اپنی مخصوص جگہ پر دری تھی، فضا میں پرفیوم کی دلکش خوشبو چکرا رہی تھی، مگر ڈریسنگ ٹیبل پر کسی قسم کی بے ترتیبی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایسی ہی متوازن شخصیت کا مالک تھا، اس کی ذات سے کسی بھی قسم کی بے ترتیبی منسلک نہیں تھی۔ وہ تنے ہوئے تاثرات لیے اس کی رائٹنگ ٹیبل کی طرف آئی۔ ایک طرف 2-3 فائلیں سلیقے کے ساتھ دری ہوئی تھی، بلا ارادے ہی اس نے رائٹنگ پیڈ اٹھا لیا تو پہلے ہی صفحے پر اس کی نظر پھیلتی چلی گئی۔ میری خواہش ہے کہ میری 2 زندگیاں ہوتی، ایک میں تمہیں دے دیتا اور دوسری تمہارے لیے دے دیتا۔ اس نے عجیب سی سنسنی محسوس کرتے ہوئے تیزی سے صفحہ الٹا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے رات نے پلکیں جھکائی ہیں، میری
میری مٹھی میں اب تک رات کی پلکوں سے ٹوٹے کچھ ستارے ہیں، دکھوں کے اشتعارے ہیں۔ میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں ڈیروں خواب تعبیروں کے دکھ میں کوئی چہرہ سوچتے ہیں، اور وہ چہرہ شناسا سے کئی چیزوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر ان چہروں سے یادوں کے کئی منظر ابھرتے ہیں، نظر میں رقص کرتے ہیں، وہ چہرے جو میری تنہائیوں کے اشک پارے ہیں، مجھے ہر حال میں خود سے بھی پیارے ہیں۔ سبھی چہرے تمہارے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے وہ جیسے ضبط کھو بیٹھی تھی، ایک جھٹکے سے دونوں صفحے پیڈ سے الگ کر کے پیڈ کو دور پھینک دیا اور صفحات کے پرزے پرزے کر کے ٹیبل ہی پر بکھیر دیے تھے۔ ادھر جناب پتہ نہیں کس کے عشق میں بے حال ہیں، اور گھر والوں کو پھر بھی بہترین اور پرفیکٹ لگ رہا ہے، جیسے معید حسن سے شادی کرنا میرے لیے عین ثواب ہے۔ معید حسن نہ ہوا، لوٹری ہو گیا، جس کی جی بھر کر قدر کی جائے اور ساری عمر مجھ پر خوش قسمت ہونے کا لیبل لگ جائے گا۔ اس سے جی بھر کے غصہ آ رہا تھا، معید حسن کی یکنیکی پر اور اپنی بے بسی پر بھی۔ بس ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر معید حسن کہیں اور انوالوڈ تھا تو کس مجبوری نے اسے باندھ رکھا تھا؟ محض اپنا فرما بردار والا امیج برقرار رکھنے کے لیے تو وہ یہ فیصلہ قطعی نہیں کر رہا تھا۔ اس بات کا زوہا کو پکا یقین تھا کہ اصل بات کچھ اور ہی تھی، لیکن اگر تمہاری وجہ سے میری زندگی داؤ پر لگی تو میں تمہیں بھی ہنستا بنستا نہیں چھوڑوں گی۔ تنفر سے سوچتے ہوئے اس نے رائٹنگ ٹیبل کے کارنر پر پڑی معید کی فریم شدہ تصویر کو انگشت شہادت سے دھکیل کر اوندا کر دیا۔ اگر میرے ساتھ کوئی بازی کھیلو گے تو شکست ہی کو اپنا نصیب پاؤ گے معید حسن، کہ میں تو اپنی کشتیاں جلا کر اس بحر بیکرا میں اتروں گی، مگر تمہارے پاس تو نبھانے اور مان رکھنے کو بہت رشتے ہیں، آسانی سے تو اپنا کھیل نہیں کھیل پاؤ گے۔ اقرار گئے، انکار گئے، ہم ہار گئے، آنکھوں سے سب اثار گئے، ہم ہار گئے، ایک عمر رہے ہیں جیت سے بے پرواہ، لیکن جب جتنا چاہا ہار گئے، ہم ہار گئے۔ وہ آج صبح ہی سے ایک عجیب سی کیفیت میں گری تھی۔ کب سے؟ تب سے جب نوفل نے اس کی کلائی کو اپنی مضبوط ہتھیلی کی گرفت میں جکڑ کر اسے خود سے قریب بٹھائے رکھا تھا۔ اس کی اپنی داہنی کلائی کو بائیں ہاتھ سے ہولے سے سہلایا، اندیکھی سرخی سے جیسے تپش پھوٹی پڑ رہی تھی، یا پھر تب سے جب وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا، اسے لگا وہ موم بن کر پگھلنے کو ہے۔ نوفل کے ہاتھ کا سرسراتا لمس کلائی پر سے ہوتا اس کی ہتھیلی پر آ کر ٹھہر گیا تھا، اور دل کے تاروں کو مدھرتا سے چھیڑتا اس کا نرم لہجہ۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ در حقیقت اپنی یہ کیفیت خود اس کے لیے بھی بہت نامانوس اور اجنبی سی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صبح کے ان چند لمحوں میں ایسا کیا تھا جو اسے بار بار انہی لمحات میں لے جاتا تھا۔ نوفل احمد کی نگاہوں کا انداز، اس سے جھلکتی ایک نامانوس سی کیفیت، اس کا بلا ارادہ لمس، کم توجہ نظر۔ مگر صبا کو پتہ نہیں کیوں وہ سب یاد کر کے رونا آ رہا تھا۔ کس قدر ذلت امیز لگتا ہے یہ سوچنا صبا میر کہ تم، ہاں تم صبا میر، محبت کرنے لگی ہو اس شخص سے جو تم پر التفات کی ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ اسے لگا ساری دنیا سمٹ کر نوفل احمد کا لمس بن گئی ہو، اس کا چہرہ، اس کی توجہ، اس کی نگاہ، اور صبا میر لہجہ بہ لہجہ پگھلتی جا رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں پہ سر دے لیا۔ یا خدا، کیا میرے نصیب میں اس بے مہر شخص سے محبت کرنا لکھا تھا؟ صوفے میں دھنسی رات کے اس تنہا پل میں وہ سوچوں کے گھیرے میں گری تھی۔ سامنے ٹی وی پر انگلش مووی چل رہی تھی، مگر اس کی ذرا برابر ادھر توجہ نہیں تھی۔ صالحہ بیگم تو 9 بجے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ نگین ابھی اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ تبھی تنہائی پاتے ہی ذہن نے ان انجان ساعتوں کو ٹٹولا اور ان کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا جو صبح ہی سے اسے عجیب سی کیفیت میں گھیرے ہوئے تھے، اور دل نے پہلی ہی بار جو جواب دیا، اس کیفیت کو جو نام دیا، اس نے صبا کو ششرد کر دیا۔ محبت، اور وہ بھی نوفل احمد جیسے سنگ دل اور بے مہر شخص سے، جو خود تو شاید اس کیفیت کے ہجوں سے بھی نہ آشنا تھا، جس نے رشتوں کی آڑ میں سودے بازی کی تھی۔ مگر یہی تو قانون فطرت سمجھ میں آتا ہے۔ نکاح کے دو بول ہی دو فریقین کے مابین محبت، اٹوٹ جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ دنیاوی رشتوں میں یہ واحد رشتہ ہے جس میں مقابل کی بے اعتنائی بری دل سے اس محبت کو ختم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیتی ہے۔ محبت محبوب کی بے رخی، اس کی ایک نگاہ الفات کے لیے 100 جتن کیے جاتے ہیں، پھر بھی یہ پیار اور محبت کم نہیں ہوتی۔ وہ سوچے میں الجھتی جانے کب وہیں صوفے پر دھنسی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر وہ گاڑی اندر لے آیا تھا۔ کوریڈور کے داخلی دروازے کی بل بجانے کی بجائے اس نے حسب عادت نوب گمائی تو دروازہ کھل گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کبھی ایسی بے احتیاطی نہیں برتی گئی تھی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ لوک کر دیا۔ لاؤنج میں آ کر وہ بے ساختہ ہی ٹھٹکا۔ سامنے ہی وہ مجسم حسن خوابیدہ تھا، اس سے بے پرواہ سادگی اور معصومیت کا حسین امتزاج۔ سوٹ کیس صوفے پہ پھینکتا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ اس کے عین سامنے
سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ شب تنہائی تھی یا پھر وہی ابھی تک اس کے دل میں روز اول والے مقام پر بڑا جمان تھی؟ خود کو اس پل پگھلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ نظر اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کر رہی تھی۔ وہی کی تو بات تھی، یہ دل نواز اور دل برا سا سراپا اس کے کتنے قریب تھا، دسترس میں تھا، بس ایک ہاتھ کی دوری۔ پل بھر کے لمس نے نوفل احمد کو آج سارے دن میں کتنی ہی بار بے ربط کیا تھا، اپنے الجھتے دھیان کو لوگوں کے خیال سے الجھایا تھا۔ ذہن پر بدگمانی کی طرح بہت دبیز تھی، مگر انسان ہی تھا، فرشتہ نہیں، اور یوں بھی جسے پوری طرح شدت سے چاہا گیا ہو، اس کی جانب تو دل بار بار پلٹتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہی سے بہت مضبوط اور ناقابل تسخیر گردانتا آیا تھا، پھر ایک روز صبا میر اپنی کشش ان ساری مضبوط دیواروں کو توڑتے ہوئے اس کی ذات تک آ پہنچی تھی، اور اب خود اور وہ اس کی ساری پرواہ سمیٹ گئی تھی۔ اس پل نوفل احمد کی آنکھوں سے کیسے جذبوں کی شعائیں پھوٹ رہی تھی کہ وہ کسمسا کر عین سامنے بیٹھے نوفل احمد کو خود کو سمیٹنے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ صوفے پر نیم دراز دھنسا وہ خود سے بے پرواہ پوری طرح اس کی ذات میں گم تھا۔ اس کے حواس نے اسے جھنجھوڑ کر حواس کی دنیا میں لا پٹکا، گڑبڑا کر وہ سیدھی ہوئی، دوپٹہ کھینچ کر درست کیا۔ اسی اثنا میں وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی مدہوشی پر خجل ہوتی چپلوں میں پاؤں پھنساتی اٹھی اور ٹی وی آف کرنے لگی۔ پلٹ کر نوفل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے دل میں اونچی نیچی لہریں سی موجزن ہوئی، اور ابھی وہ اس کیفیت کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ اگلے ہی پل اسے اپنا ہاتھ نوفل کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں محسوس ہوا۔ وہ بے ساختہ پلٹی تو بلا ارادہ ہی دونوں کے مابین موجود فاصلہ بھی سمٹ گیا۔ اس نے حواس پاختہ ہو کر نوفل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت سلگ رہی تھی، محبت آگ کی صورت جو سینوں میں جلتی ہے تو دل بیدار ہوتے ہیں۔ محبت کی تپش میں کچھ عجب اسرار ہوتے ہیں کہ جتنا یہ بڑھتی ہے عروسے جاں مہکتی ہے۔ محبت جاگ کی صورت، محبت آگ کی صورت۔ وہ سندل کی طرح دہک کر اور بھی مشکور ہو گئی تھی، یوں لگا جیسے ساری جان نوفل کے دبے ہاتھ میں اتر آئی ہو۔ اس کے لبوں کی لرزش، گھنی سیاہ پلکوں کا بوچھل پن اور دہک اٹھنے والی رنگت۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تو نوفل بھی بوکھلا گیا تھا۔ ہاں، اس کے یہ بے جا انا اور خود ساختہ جو اسے ابھی تک صبا کے سامنے جھکنے نہیں دے رہی تھی، اسے اس کے سہارے پر کھڑا کرتے ہوئے وہ لمحوں میں اپنے ٹھنڈے ٹھار روپ میں لوٹ گیا تھا۔ کس دنیا میں پہنچی ہوئی ہیں آپ؟ داخلی دروازہ بند نہیں تھا، جس طرح میں اندر آ گیا کوئی بھی آ سکتا ہے۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔ وہ جو اپنی اتھل پتل ہوتی سانسوں میں الجھی کھڑی تھی، بے حد تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ پتھر پگھل کر پانی ہو رہا ہے۔ ابھی چند ساتھ پہلے اس نے اس کے تمام خود ساختہ لہجے کو محسوس کیا تھا، انا کے، ضد اور ہٹیلے پن کے۔ اس کی آنکھوں میں منجمد سرد مہری کو برف کی طرح پگھلتے دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ پھر سے خود میں سمٹ گیا تھا۔ چہرے کی نرمی اور آنکھوں سے جھلکتی مہربان سی چمک اس کے لب و لہجے کی سرد مہری کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ صبا کی آنکھوں میں اترتے تحیر پر پہلے بے یقینی اور پھر شدید دکھ کا احساس حاوی ہو گیا تھا۔ بہت کچھ کہنے کی شدید خواہش کو اس نے لب بھینچ کر اندر ہی روک لیا، اور تیزی سے اس کے قریب ہوتی وہ سیڑھیاں طے کر گئی۔ وہ مٹھیاں بھینچے وہیں کھڑا اپنا ضبط آزما کر رہ گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم لوگوں نے اپنے شوہروں کا ہوا کیوں سر پر سوار کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نظر ٹیڑھی کی نہیں اور تم لوگوں کی سانس خشک ہوئی نہیں؟ زوہا مسلسل اس کا دماغ کھا رہی تھی۔ اسے نگین کا اگلے ہی روز واپسی کے لیے بھاگنا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تو اور کیا کروں؟ انس مجھ سے بات کر لیتے تو میں انہیں سمجھا لیتی۔ اب پتہ نہیں انہیں غصہ تھا کہ ایک مرتبہ بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ جب بھی فون کرتی ہوں نمبر پہچان کر لائن کاٹ دیتے ہیں۔ نگین نے اپنی صفائی پیش کی تھی، وہ ایک مرتبہ تم سے بات نہیں کرتے، تم 10 مرتبہ موڑ دکھاؤ، پھر دیکھنا کیسے سیدھے ہوتے ہیں۔ صرف تمہیں ہی ان سے محبت ہے کیا؟ وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی، مگر نگین جیسے شوہر کے عشق میں ڈوبی لڑکی کے لیے تو یہ سب دل دہلانے والی باتیں تھی۔ زوہا جیسے ہلاکو خان ٹائپ کی لڑکی کے خیالات سن کر ہی اسے خفقان ہونے لگا تھا۔ انہیں بھی مجھ سے محبت ہے تبھی تو خفا ہے، چاہتے ہی نہیں کہ میں ان سے دور ہو جاؤں۔ اس نے انس جیسے محبوب شوہر کو ان الزامات کی فہرست سے آزاد کرانا چاہا تھا، مگر زوہا نے طنزیہ انداز میں کہا، مائنڈ یو نگی بیبی، یہ بھی عورتوں پر تشدد ہی کا ایک انداز ہے، اسے اس کے میکے والوں سے دور رکھنے کا بہانہ، ذہنی اذیت دینے کا بہترین فارمولہ۔ میں ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، جیسے پہلے کے 26-27 برس بے ہوشی کے عالم میں گزارے ہوں انہوں نے۔ اس قدر تخریب کارانہ گفتگو نے نگین کو واقعی بکھلا دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ معصوم سے مان کو تکلیف بھی پہنچی۔ تو کیا تمہیں اپنے میکے والوں سے محبت نہیں ہے؟ زوہا نے پلٹ کر وار کیا تھا، پھر توقف کیے بنا بولی، محبت کرنے والے تو محبوب کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، صرف اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے سوچ میری خود غرضی ہے۔ تو ٹھیک ہے، مجھے ان کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے تھا، وہ منع کر رہے تھے مجھے وہاں رکنے سے، میں نے بھی تو صرف اپنی خوشی کے لیے ہی سوچا تھا نا۔ نگین نے بڑی معصومیت سے سارا الزام اپنے سر
کر لیا تھا تو وہ سر تھام کر بیٹھ رہی، پھر جلے کٹے انداز میں بولی، بہت اچھا ہوتا ہے، پھر تم جیسی بیویوں کے ساتھ جو شوہر کی ہر جائز اور ناجائز سہ کر انہیں سر پر چڑھا دیتی ہیں، پھر دوسروں کے آگے روتی پھرتی ہیں، ساری عمر ان کی باتیں مان کر بھی ان کی اکراہٹ اور روب دیکھنا پڑتا ہے۔ او گوڈ زوہا، تم تو لگتا ہے کہ اپنے بھائی کے نہیں کسی غیر کے متعلق گفتگو کر رہی ہو۔ انس ایسے تو نہیں ہے، نگین کو ہنسی نے آ لیا تھا۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم، محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 10۔